एंड अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपको मैं बताती चलूं कि आज हमारा प्रोग्राम एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर है। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट्स थी, इसके बारे में बात की जा रही थी, ख़ास तौर पे क्योंकि ये इंडिकेशंस थी कि दे माइट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया एंड दे माइट स्क्रैप ऑफ आर्टिकल 370। कल ये डिसीजन आया है जिसको अगर हम देखें इंडियन पॉलिटिकल सर्किट और इंटरनेशनली वो समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक मूव है ऑन पार्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है इस वक्त जिसमें 28 साल पहले ही वाज अ पार्ट ऑफ अ सिट इन प्रोटेस्ट, और उस प्रोटेस्ट में भी यही बात की जा रही थी कि आर्टिकल 370 को रिपील करना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते चलें कि आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है टू द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस डिस्प्यूट की नज़र में इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड कहा यह गया था कि ये स्पेशल स्टेटस इनके पास मौजूद होगा, सिवाय जो डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं, कुछ अहम मामलात के इनका एक अपना सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज था। इसको एक इंडिया में जम करने की कोशिश है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सेंटिमेंट ये आया है कि इस वक्त ये फैसला करना शायद बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि क्या ये एक हिस्टोरिकल मूव है ऑन पार्ट ऑफ इंडिया, और इज इट अ बिग ब्लंडर दैट दे हैव मेड व्हिच इज गोइंग टू इग्नाइट द इशू मच मोर। ये उनके अपने हाँ भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं और इंटरनेशनली भी ये बात की जा रही है। इसकी वजह ये है कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप ऑफ करने में जो उनकी मूव रही है उसके अंदर इंटायरली कश्मीरीज के सेंटिमेंट को इग्नोर किया गया है। उनको इस फैसले में साथ ना मिलाना, उनकी राय ना लेना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मिसहैप है। और इसके हवाले से जितनी इसकी तरदीद की जाए, पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है, इंटरनेशनली भी जहाँ जहाँ लोग जमहूरियत को और लोगों के अपने हक को, उनके हक खुद इरादियत को मानते हैं, वहाँ से इस बात की, इस फैसले की मजम्मत आई है। इसी बात पे बात करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही अहम पैनल मौजूद है। दे ऑल हैव देयर एक्सपर्टीज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। लेट्स हैव अ सबसे पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी हम ले सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है, ट्विटर पे ऑन आज टीवीज हैंडल एज वेल एज सिद्रा इकबाल ट्विटर हैंडल विच इज़ @सिद्रा इकबाल। आप मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट डेवलपमेंट, और इस टर्म्स में इंडिया को किस बात के लिए कॉग्निजेंट होना चाहिए, किस किस्म का रिएक्शन वादी कश्मीर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड बतौर पाकिस्तानी आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है। हमारे साथ आज मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज, यूर अ डिफेंस एनालिस्ट। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। एन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर खालिदा गौस इज विद अस, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी also have with us Ambassador Jameel Ahmed. Assalamu alaikum and thank you all for joining us. Dr. Khalida Ghaus, if I may start the discussion off with you. आप क्या समझती हैं कि कश्मीरी इसका सेंटिमेंट इस स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 में ना इंक्लूड करना, इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इंडिया में? देखिए, आपका बहुत अहम सवाल है, मगर आपने अपनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्या ये एक तारीख़ी फ़ैसला है? क्या ये तारीख़ी सियासी फ़ैसला है? इसके इम्प्रिंट क्या रहेंगे? कश्मीरियों के लिए किस तरह से रहेंगे, बाकी हिंदुस्तान के लिए कैसे रहेंगे, इस खत्ते के अमन के लिए कैसे रहेंगे? सितरा, मेरे लिए एक तो ये कि इसका एक तारीख़ी पस मंज़र में देखें कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि ये कश्मीर की एक अपनी एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल रही है। बट आज के तनाजुर में जिस तरह की पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हमने हिंदुस्तान के अंदर देखी है, जिस तरह की पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को उभरते हुए हमने देखा है, जिस तरह का फोकस हमने होते हुए देखा है, और हमने राज ईरा से लेके फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, फिर हमने एक कांग्रेस का ईरा देखा, फिर पोस्ट कांग्रेस ईरा बीजेपी का ईरा देखा, फिर हमने बीजेपी के ईरा के अंदर आइडेंटिटीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए देखा, जिसमें आपने ये देखा कि मुस्लिम्स की आइडेंटिटीज़ को किस तरह से क्रश किया जा रहा है, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी खेलना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें आर्टिकल 370 को भी इरोड करना पड़े, चाहे उन्हें जो भी इक़दामात, तो वो इस चीज़ पे आके नहीं रुक रहे कि उनकी जो अक़लियती या जो कमिटमेंट्स उनकी तारीख़ के साथ एक हैं, चाहे उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हों, उनका अपना आर्टिकल 370 जिस तरह से उन्होंने दिया हुआ था वो इरोड होता हुआ हो। उन्हें ये चाहिए कि किसी तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस करें, वो लोगों की आइडेंटिटीज़ को क्रश करें,
اپنی اقلیتوں کو ضم کریں اپنے اندر, خالی اس نوعیت سے نہیں. یعنی this is almost like social engineering. ہم کل بھی ڈاکٹر خالدہ, sorry to cut you off there, ہم کل بڑی تکلیف دہ خبریں دیکھ رہے تھے. یعنی ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, but people are saying جیسے بقرہ عید آ رہی ہے, they're actually پہلے ہم cow related ان کے یہاں جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی کہ بیف نہیں کھایا جائے گا, وہ اپنی جگہ تھی, but now they're actually not letting the Muslims slaughter goats as part of the Bakra Eid. It's not only about the violation of the security, which is very important for us, which is very important for the Kashmiris also. Absolutely. But I think that the global community needs to take cognizance of the very fact کہ ہندوستان جو ہے یہ صرف جمہوریت کی موت نہیں ہوئی ہے, یہ انسانیت کی موت کی طرف اس نوعیت سے یہ بڑھ لیں, کیونکہ یہ اقلیتیں وہاں پہ کسی طرح سے محفوظ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے تو صحیح وہ اقدامات کس نوعیت سے اٹھا رہے ہیں اور کتنی بروٹل انداز میں اٹھا رہے ہیں. But what comes to mind, Dr. Khalda, and I want to take it now to Brigadier Haris. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا, جس طرح ہمیشہ پاکستان میں بھی بات کی جاتی ہے کہ ایک ماڈریٹ مڈل کلاس, ایک بلج موجود ہے جو اس طرح کے کسی بھی ریڈیکل فیصلے سے ہمیں آج بھی روکتی ہے. انڈیا میں جہاں بات ایک سیکولر ڈیموکریٹک سوسائٹی کی تھی, 70 سال سے ایک بڑی ہی اسٹرانگ سول سوسائٹی وہاں پہ موجود ہے, کیا ہوا کہ there were only 37 votes against scrapping of article 370, اور بھرپور یہاں پہ مظاہرہ کیا گیا اپنی پولیٹیکل طاقت کا, اپنی پولیٹیکل ول کا by Prime Minister Modi. Has he been successful in changing the temperament of India? لیکن I think he is asked for trouble. Let me tell you very frankly, these are my personal feeling. جب historical blender کی بات کرے تھے نا, یہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک دہشت گرد, اسٹانچ دہشت گرد ہے, اور وہ ہندوتوا کا یہ پرچار کرتا ہے, we know it, and then یہ RS wing کا کمانڈر ہے, and he has planned again the same, the way Israelis have done in Palestine. Exactly یہ دونوں ملے بھی ہیں, انہوں نے نیکسس بھی بنایا ہے, and now they are trying کہ یہاں پر بھی اب کیونکہ وہاں پر باہر سے لوگ آ سکتے ہیں, پراپرٹی لے سکتے ہیں, بیوروکریسی وہاں سے آئے گی, یہی RS کے گنڈے وہاں پر جائیں گے, کشمیروں کو پش کریں گے, اور یہ بارڈر پہ جا کے میں آئی پرسنلی فیل کہ ان کو غزہ پٹی کی طرح they were tried to ان کو کارنر کرنے کی کوشش. So you fear a Kashmiri genocide? 100% he has planned, but he has fallen in trap. You see, the point is, whatever happened in Afghanistan, now Afghanistan is going to be peaceful after some time. All non-state actors, and you will see they are going to go to Kashmir, despite Pakistan jitna marzi rok le. Whatever we do, they 101 انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہوا یہ اسپیشل سٹیٹس ہٹانے کی وجہ سے اور جس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے, کال فار ایکشن اگر کشمیر سے آتی ہے تو یہ سارے ایلیمنٹس وہاں پہنچیں گے. اینڈ دین they are already having 22 and slight movements in state guard area میں, اس سائڈ پر بہت ان کے خلاف ناگاز, میزو, اسامی اور اندر بہت ان کی موومنٹ چل رہی ہے. سو انڈیا کی فورس نے اتنا بلیڈ کرنا ہے, یو ول سی کہ کتنا ان کا برا حال ہونا ہے وداؤٹ ریلائزنگ کانسیکوینسی. یہ بالکل روک اسٹیٹ کی طرح جا کے, اور اس کی سوچ جو ہے وہ ہے کہ اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور ہے کہ بالکل جو آپریشن ہوا ہے ان کا پیلسٹائن میں وہی اس نے یہاں کیا. اچھا, ایک طرف آپ لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں دی ڈیفینس اینڈ دی سیکیورٹی امپلیکیشنز کی, جس پہ بریگیڈیئر ہیرس نواز نے بات کی, پھر آف کورس ڈاکٹر خالدہ غوث سیڈ ہاؤ اٹ ول ہیو امپلیکیشنز فار دی ریجن. امبیسڈر جمیل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی تو ان کی اپنی, بیکاز ہم کہہ رہے ہیں کہ 28 سال پہلے اگر نریندر مودی نے ایون جسٹ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اگر اس بات پہ ان کی فرم بلیو تھی کہ آرٹیکل 370 کو جانا چاہیے, فرام ہز پرسپیکٹو ان کو لگتا ہے کہ ان دا یونین آف انڈیا, ان دا کوہیژن, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو سیپریٹ اسٹیٹس دیں گے تو وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلے گی. سو آن تھیوری اٹ لکس لائک اے ویری لاجیکل کامن سینسیکل تھنگ ٹو ڈو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اٹ ول آلسو بیک فائر, because the opposition has been saying کہ ان کو constitution کو پہلے پڑھنا چاہیے even before attempting to do so. That's right, but I think we should also have in our mind کہ یہ ساری چیزیں کوئی ایک دن میں تو مودی نے کی نہیں ہے. آپ نے 28 سال پہلے کا حوالہ, اس کی جو مائنڈ سیٹ کا حوالہ دے دیا. لیکن اگر اس بل کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس قسم کے قانونی بل جو ہیں وہ 2-4 دن 10 دن میں نہیں تیار ہوتے ہیں, اس میں کافی تیاری. جب منشور کا حصہ اس نے بنا لیا تھا دور حاضر میں, اور اس وقت ہم کم از کم میں نے کافی سارے پروگراموں میں بتایا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو کرے گا آگے جا کے یہ, تو اس میں کوئی ایسی میرے لیے چمبے والی بات نہیں ہے کہ مودی نے یہ اچانک کیوں کر دیا. یہ تو اس نے اپنا شیڈیول کیا ہوا تھا. ہاں, یہ اس نے کل کا دن کیوں چوز کیا اس پر بات ہو سکتی ہے. بہرحال انہی دنوں میں یہ ہونا تھا.
اچھا اب رہا سوال اس کی، آپ بات کر رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کی. مودی تو 12 سال کی عمر میں جس مائنڈ سیٹ میں تھا اور جب اس نے جوائن کیا RSS اس وقت سے لے کے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. So he is on track. انہوں نے جو پلان بنا ہے اس نے نہ صرف اپنے ملک میں اپنے پولیٹکس سسٹم میں اس کی بات کی کہ اس سے پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا. دیکھیں انڈین پولیٹکس پر تو مودی اس کو بائی ہک اینڈ بائی کروک اس کو دبانے کی کوشش کرے گا، جو کر لیا اس نے، کل بل بھی پاس کرا لیا اس نے. اور کشمیر میں بھی مودی نے اپنی پوری تیاری تو کر لی ہے مکمل کہ کس طرح جینوسائیڈ کرے گا، کس طرح کرش کرے گا. اور اس کے سامنے ابھی بھی گفتگو ہو رہی تھی، اس کو میں تھوڑا سی اور آگے بڑھاتا چلوں. وہ یہ کہ جس طرح کہ اسرائیل نے اور اسرائیلی ایڈوائزرز پہلے سے موجود وہاں ہیں، تو جس طرح وہ ماڈل انہوں نے کیا اور جس طرح مودی نے دیکھا کہ جب دارالخلافہ تل ابیب سے یروشلم میں شفٹ ہوا تو لوگوں نے کیا کر لیا، OIC کی میٹنگ ہوئی، باقی چیزیں ہوئیں، کتنوں نے مخالفت کی، کتنوں نے نہیں کی، پوری دنیا نے کیا کیا. اسی طرح جب گولان ہائٹ پر جو کہ 67 سے قبضہ کیا ہوا تھا، انٹرنیشنل قانون کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پہ قبضہ کر کے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا اپنی ٹیریٹری اسرائیل کی طرف سے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا امریکہ نے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو مودی نے اپنی 360 ڈگری کی ضرور تیاری کی ہوگی. اچھا اب رہا سوال کہ اس کو کس تناظر میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ ابھی تو میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے ہمارے جذبات، ہمارے جوش، ہمارے جو اس وقت جتنے دلائل ہم دے رہے ہیں اور جن جن جگہوں پر بیٹھ کے دے رہے ہیں، چاہے وہ ہم میڈیا میں بیٹھ کے دے رہے ہیں یا حکومت کے دوسرے اداروں میں دے رہے ہیں، جب تک کہ اس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کریں گے ان انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جس کو لیگل ڈپلومیسی کیا جاتا ہے. اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لیگل ڈپلومیسی آئی کین اشور یو unless we invoke those clauses of international law such as there is a protocol, Geneva Protocol. We have already discussed about 370 and 335 and its history. I will add just one or two sentences later on, but let me first stay on the international the connotation of the whole the issue. Now international law is very clear. Now Geneva Convention میں اس میں بڑی کلیئرلی 49 آرٹیکل ہے اس کا، اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی آبادی جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے دنیا میں کہیں بھی ہو، کشمیر سمیت، اگر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس میں اگر آپ کسی اور جگہ سے آبادی بسانے کی کوشش کریں، ان کی پراپرٹی وغیرہ کو آپ آلٹر کرنے کی کوشش کریں اس کے اسٹیٹس کو، تو اس کو that would tantamount to crime against security and mankind, and which is very serious. Such crimes, Ambassador Jameel, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی، ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن this has been a routine for India. ہماچل پردیش میں ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 لاگو ہوا ہوا ہے، you can't change it. آندھرا پردیش میں وہاں پہ جب انہوں نے سکھ کمیونٹی کو لے جانے کی کوشش کی، there was a similar fallback of it. But the question remains کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس بارے میں کچھ سوچ رہی ہے یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی کہ اگر اسی خطے کی بہت پرانی ہسٹری میں نہ بھی جائیں، پچھلے چند ماہ کو ہی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، صرف فروری سے اگر ہم اس کا ایک طرح سے ٹائم لائن کو اسٹڈی کریں، ہمارے سامنے آتا ہے کہ پلوامہ اٹیک اینڈ دین دی لٹل ایڈونچر دیٹ دے ٹرائی ٹو ہیو ود پاکستان، یہ سب کڑیاں اب جا کے ملتی ہیں اسی چیز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے. ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ انٹرنلی کریٹ کیا جا رہا تھا تاکہ آرٹیکل 370 کو اسکریپ کیا جا سکے. اس بارے میں مزید بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے. جموں اینڈ کشمیر میں جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 370 دا اسپیشل اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر ہیز بن ریمووڈ، اور اس کو اب لداخ اینڈ کشمیر کے دو ریجنز میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لارجر انڈیا، جو انڈیا کے دوسری کمیونٹیز ہیں جو کہ پہلے جا کے کشمیر میں اپنے لیے پراپرٹیز نہیں خرید سکتی تھیں، وہاں کی جو ایریا ہے اس پہ قابض نہیں ہو سکتی تھی، اس کی ایک سوشل انجینئرنگ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہاں پہ جو تناسب ہے مسلمان کمیونٹی کا اور ہندو کمیونٹی کا اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا تھا، اب اس ریشو کو افیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی جا کے، بیکاز دی آرٹیکل 370 ہیز بن ریمووڈ. امیڈیٹلی آپ بریگیڈیئر صاحب اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا ایک ریئیکشن، اس کو کرب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس وقت وادی کشمیر میں الیکٹریسٹی، انٹرنیٹ سپلائیز کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کیا ہے. 3-4 روز سے ویسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، 10 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے ابھی تک. اب آنے والے دنوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کشمیر میں بہت پرابلم ہوگی، اس لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا، اس کا پلان نریندر مودی کا یہی ہے کہ وہاں پر ابھی ڈیموگرافک چینجز کریں گے،
ہندوؤں کو لا کے آباد کر. جموں میں پہلے ہی اس نے میجورٹی کر لی ہوئی ہے. کشمیری پنڈتس کشمیری پنڈت کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد RRS کے وہاں پر گنڈے آئیں گے, جیسے انڈیا میں ہو رہا تھا نا, مسلمانوں کو مارے تھے کاؤز کے اوپر اور اس کے اوپر. اب یہاں کریں گے, ہراس کریں گے ان کو, ٹھیک ہے. دے ول ٹرائی ٹو پش اٹ آؤٹ. آئی تھنک یہاں اور کشمیر کی اس وقت تو ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. وی آل نو ان کا کسی سے کمیونیکیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی آواز اس وقت از اونلی پاکستان. یہ تو ہمیں بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کل یہ بھی خبر دیکھ رہے تھے کہ دا ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہیز آلسو ریجیکٹڈ, اس ترمیم کو انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. اور ابھی تو اور کورٹ میں جا بھی رہے ہیں. عمر عبداللہ از گوئنگ, اور بھی بہت لوگ جائیں گے. اور پہلے ہی ایکچولی سپریم کورٹ میں بھی یہ پڑا ہوا تھا. جی. تو اب اس کے بعد پاکستان کو کے لیے بھی بہت اس میں آپشنز ہیں. پاکستان کو ایک تو ڈپلومیٹک جتنی سپورٹ ہے, باقی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ڈپلومیٹک آفینسو وہ آئی تھنک بہتر ہوگا, جمیل صاحب کمنٹ کریں گے. لیکن پاکستان کو اس وقت ہر لحاظ سے ہر قسم کی سپورٹ کشمیر کو کرنی ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کشمیر از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, کشمیر از لک ٹورڈ اس. اس لیے اب میں فیل کرتا ہوں کہ انڈیا کا بریک اپ سٹارٹ ہو رہا ہے. آئی پرسنلی فیل یہاں سے موومنٹ سٹارٹ ہوگی, سکھ کی کھڑی ہوگی, پھر باقی انسلیٹ موومنٹس پہلے سے چل رہی ہیں. اب ناگاز ہیں, میزوز ہیں, آسامیز ہیں, سب کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے کتنی پرابلم ہے. ایک اور کل بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو اس میں یہ بھی آیا, ڈاکٹر خالدہ غوث, اف یوڈ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ. انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے یہ پولیٹیکل گمکری بھی ہے کئی چیزوں پہ جس پہ انہوں نے اپنی طرف سے لیڈ لینے کی نریندر مودی نے کوشش کی تھی. ایک تو ہز اسٹانس آن پاکستان, اس کو انہوں نے الیکشن سے پہلے ٹوسٹ کرنے کی یا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. دوسرا کشمیر کے معاملے میں, بابری مسجد ورسز رام مندر کے معاملے میں, جس پہ اس پہ ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین جوڈیشری وہاں پہ بھی ناکام رہی ہے. انہوں نے ایونچولی کہا کہ جی ہم سالس بھیج رہے ہیں, 3 میڈیٹرز ہیں, جس میں بڑی انٹرسٹنگ بات لوگوں نے یہ کہی کہ اگر ہم اس ریجن میں بات کی جائے تو وہاں پہ ہندی یا لکھنوی اردو بولی جاتی ہے, اور جو تینوں میڈیٹرز وہ لے کے آئے ہیں وہ ساؤتھ آف انڈیا سے لے کے آئے جن کو زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو پیپل آر رائٹ ناؤ کوسچننگ واٹ ہیز بین دا رول آف جوڈیشری اینڈ دا رول آف دا کانسٹیٹیوشن ان کیپنگ دس سوسائٹی کوہیسو. آپ کیا سمجھتی ہیں, مزید امپلیکیشنز آئیں گی اسی طرح کی؟ دیکھیں, ابھی بریگیڈیئر صاحب جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر بھی اس کے اثرات پڑیں گے. جی. آپ یاد رکھیں کہ وہاں کی جو انٹرنلی مائنورٹی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی, وہ بہت بڑی ہے, اور پھر دوسرے بھی مائنورٹی کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی کانسٹنٹ فیئر کے اندر رہتی ہیں. تو وہاں پہ یہ مت سمجھیے کہ اگر وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اگر وہ سیکولر خود کو کہتی ہے تو آپ وہ سیکولر ان ٹرو سینس رہ گئی ہے وہاں پہ. یہ جو ہندوستان کے پورا کا پورا, اور جس طرح سے فلاسفی, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, مگر ایک ٹرانزیشن ہندوستان کے اندر بھی ہو رہی ہے جہاں پہ سوشو پولیٹیکل انجینئرنگ بڑی سسٹمیٹکلی ہو رہی ہے, اور اس میں ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے نا ہیٹروجینٹی کی, وہ نہیں ہے, اور وہ ہوموجنائزڈ کر رہی ہے بائی یوز آف فورس, اور وہ کمپلشنز کریٹ کر رہی ہے لوگوں کی اپنی آئیڈینٹیٹیز کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں شیکن اپ کر رہی ہے, اور وہ فیئر کا عنصر. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی, وہ ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر ہندوستان کہیں نہ کہیں اپنا اسپیڈ ورک کرتا ہے. یہ اقدام اٹھانے سے پہلے بھی اس نے مختلف جگہوں پہ اپنا یہ اقدام اٹھا رہا ہے. اس نے یہ چیز جا کے باہر ڈپلومیٹکلی کہی, جی, اور اس نے اپنا آنسر بیان کیا کہ وائی ڈو دے ٹیک اٹ ٹو بی این انٹیگرل پارٹ آف اٹ آف انڈیا. اور کہیں نہ کہیں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں ٹو دا ڈیولپمنٹس. یہ اوور نائٹ تو جمیل احمد صاحب نے بھی بیان کیا تھا, یہ اچانک تو چیز ہو ہی نہیں ہے, نیچر ریئیکشن نہیں ہو سکتا. ہاں, مگر ہم چیزوں کو ریئیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کہیں سوائے ایک OIC کے کنسرن کے, آپ UN سے یہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ, مگر آپ نے یونائٹڈ نیشن سے یا سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشن سے کوئی ایسا بیان نہیں آتا ہوا دیکھا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا صدر ٹرمپ پچھلے ہفتے تک میڈیٹر ہونے کے لیے بڑے ولنگ تھے. جب آپ میڈیٹر ہونے کی آفر کرتے ہیں دونوں سربراہان ملک کو,
which means you are recognizing that issue as an international dispute. Absolutely. अगर वो इसे recognize करते as an internal issue of India, तो वो mediator होने के लिए तो कभी offer नहीं करते ना. सही. मगर कल जो उनका बयान आया है वो बड़ा cautious बयान आया जो उनके spokesperson ने दिया है. cautious के साथ साथ डॉक्टर खालदा गौस it's kind of leaning towards India. Absolutely. उन्होंने कहा कि जी ये integral part मानता है, उनका अंदरूनी मामला है. तो ये international community, अच्छा बरतानिया, क्योंकि बरतानिया ने के ऊपर इसलिए ज़्यादा मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि उनका ये अनफिनिश्ड एजेंडा है. उनकी साइलेंस अब तक मुझे समझ नहीं आ रही है. तो अगर मुस्लिम ममालिक एक तरफ उनकी जिम्मेदारी है OIC की कि मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है या कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, मगर ग्लोबल कम्युनिटी की क्यों जिम्मेदारी है? तीसरा point is linked to that because दुनिया is somewhere moving beyond terrorism and now they are focusing on the issue of extremism. They are focusing on the issue of extremism. मुझे डॉक्टर खालदा गौस यहाँ पे एक सवाल एम्बेसडर जमील से भी करना है कि now we understand the atrocities, यानी जो जुल्म हो रहा है, जो गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, एक तरह से आप कश्मीर को यानी ना सिर्फ इंडिया ने इग्नोर किया है बल्कि सुपर पावर्स भी अगर कहा जाए, UK, US, the United Nations for that matter, they're not responding to their call, the plea for help. तो फिर कौन उनकी मदद कर सकता है? Who will rise to that challenge? Diplomatic इसमें issues में unless there is a consistency, unless there is a continuity, unless there are multilateral platforms could be invoked, उसमें मध्यम होती जाती है बात. तो वी हैव द क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि क्या हमने उन तमाम मल्टीलैटरल फोरम पे इस मामले को हमेशा ज़िंदा रखा है? मेरे नज़र में, और क्योंकि मैं ख़ुद भी चंद ममालिक में मैं सफ़ीर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि साल में एक दफ़ा बस कश्मीर डे मना लिया, एक छोटे से कागज़ पे आ गई इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद फिर दोबारा खामोशी. तो इस किस्म के मामला वी वर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, वी वर कॉम्प्रीहेंडिंग दैट. इवन दिस 370, it's not just all of a sudden that they have all of a sudden announced that, but basically it was well planned and whether we were prepared or not. I'll just make two comments. I'll just make two comments, and that's again, as I said, now what are the options available with the world to raise voice against it, and what are the options available जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट की वजूहात बहुत सारी इस पर डिस्कशन हो चुकी है. उसको मैं इधर छोड़ते हुए ये बता दूं कि हमारे लिए 3 ट्रैक इस वक्त अवेलेबल हैं. नंबर 1, जिस तरह मैंने कहा, और सबसे मजबूत और सबसे मुस्तहकम तरीका जो दुनिया को मानना पड़ेगा वो है लीगल डिप्लोमेसी. और मैंने आपको एक नुक्ता बता दिया था, छोटे से 2 नुक्ते उसमें रहते हैं. मैंने आपको जेनेवा कन्वेंशन का 49 आर्टिकल बताया था, उसके बाद एडिशनल प्रोटोकॉल साइन हुआ जेनेवा, और एडिशनल प्रोटोकॉल में उन्होंने आर्टिकल 20 में, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ी नज़र रखने की कोशिश करता हूँ, तो आर्टिकल 20 में ये बड़े वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि अगर किसी ने ये डेमोग्राफी, मैं उसको ज़रा आसान करके बता रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश की, आबादियों को बसाने की कोशिश की, और स्टेटस चेंज, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की, तो वो मैंने बताया था मैनकाइंड के खिलाफ. और फिर आप अगर स्टैट्यूट पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो उसमें आर्टिकल उसके 8 में आता है कि लीगल डिप्लोमेसी इज वन वे. आपने कहा कि 2 और तरीके हमारे पास मौजूद होंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. I'm going to come back and pick up those 2 other points as well. हमारे साथ रहिए. जी, इसमें रोल ऑफ डिप्लोमेसी क्या हो सकता है? इशू जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स इस वादी कश्मीर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. इंडिया ने जिस तरह रिवोक किया है आर्टिकल 370 को, क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं खित्ते के ऊपर और ख़ास तौर पे वादी कश्मीर में? एम्बेसडर जमील, जो हम बात कर रहे थे अभी, क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक फेलियर, यानी हमें तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले पता होना चाहिए था, मूवमेंट ऑफ द आर्मी वहाँ पे शुरू हो चुकी थी, तैयारियाँ वो कर रहे थे, हमें पहले यानी should our reaction, our response must have come a little sooner? The matching response and matching preparation, I think we should have done it earlier, because I was hearing a news clip and it says that it's all of a sudden this bill has been passed. But as I said कि वो उनके मंशूर में शामिल था, और हमें तो पता था, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आने वाला है एकदम, क्योंकि वो तो तैयारी हुई थी.
لیکن آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بیسیکلی 3 طریقے ہی ہیں نا. ایک تو طریقہ ہے کہ پبلک ڈپلومیسی پوری دنیائے اقوام کو, کیونکہ یہاں ہیومن رائٹ کی وائلیشن, اور وہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک وہ پلیٹ فارم تھا ہیومن رائٹ کمشنر نے جو آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ رپورٹ جون میں ریلیز کی تھی, اس کو جس انداز میں پاکستان کو اور دنیا کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, میری نظر میں اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے. اسی طریقے سے یہ اس سے بڑا واقعہ ہو گیا ابھی آرٹیکل 370 کا ختم ہو جانا اور 35A کا ختم ہو جانا, اس سے بڑا واقعہ ہو گیا. یہ آسام میں نہیں ہوا, 371 ادھر موجود ہے. یہ ناگالینڈ میں نہیں ہوا, 371B وہاں موجود ہے. یہ یہاں ہو گیا, تو ابھی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ کیوں. اب تیسری چیز اس میں یہ رہ جاتی ہے کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی. ٹریڈیشنل ڈپلومیسی یہ ہے کہ جن جن ممالک میں جہاں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں, سفیر ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہیں, ان کے ایک ہم آہنگی کے ساتھ وہاں کی حکومتوں کو باور کرایا جائے, اس کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہے. آپ کی بات کو بلکہ میں بریگیڈیئر حارث صاحب کے پاس آنا چاہوں گی. ناگالینڈ میں نہیں ہوا اور دوسری جگہوں پہ نہیں ہوا, وائی پک کشمیر؟ اس میں انڈیا کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یا بیسیکلی کیونکہ کشمیر واز سلپنگ آؤٹ آف دیئر ہینڈ, وہاں پر ان کا کنٹرول ہے. کشمیر میں انڈین آرمی از بلیڈنگ اینڈ دے فیل کہ اگر ابھی اس کو ہم نہ کنٹرول کریں گے تو کشمیر ہاتھ سے نکل جائے گا. برہان وانی کے بعد جس طریقے سے آزادی کی روح وہاں پر اس نے پھونکی, اور جس طریقے سے ابھی وہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, عورتیں بچے بوڑھے نکل رہے ہیں, they were very worried about it. So you feel that can be crushed through this measure? آپ کا ابھی بھی خیال ہے یہ سیکیورٹی انالیسس سے اس کی یہ بیک فائر کرے گا؟ یہ بیک فائر بہت برا کرے گا, ان کو پرابلم ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سیکنڈ ایک اور بات دیکھیں, آپ کے فارن منسٹر کی بات یہ ہے کہ ہی نیو 2 ہفتے تھے what is going to happen. I understand کہ خارج کا فریضہ ہے, ہر ایک کرنا چاہتا ہے, he should not have gone. پرسنلی فیل اس موقع پہ یو آر پبلک آفس ہولڈر اینڈ ویری امپورٹنٹ ہولڈر, آپ کا سارا رول آنا ہے. آئی ڈونٹ ریئلائز کہ وائی فارن منسٹر آف پاکستان شوڈ بی گوئنگ فار حج ڈیورنگ دس موسم میں. پتہ اگلے سال کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع زندگی دے, خیریت دے. آنیسٹلی آئی فیل ویری باؤڈ کہ ہی شوڈ ہیو بین ہیئر اینڈ ڈوئنگ ڈپلومیسی آل اوور. بلڈنگ آن دیٹ اونلی ڈاکٹر خالدہ غوث, OIC پاکستان نے وہاں پہ احتجاج کیا. ابھی ہم آف لائن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایز پارٹ آف دا پروٹیسٹ ایک ہمارے پاس ڈپلومیٹک طریقہ یہ ہے کہ پرہیپس ہمارا جو ہائی کمیشن آف پاکستان ان انڈیا ہے وہاں سے ہم اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیں, یعنی جسٹ ٹو شو آر ریزنٹمنٹ ٹورڈز دس ایکٹ. لیکن OIC میں ہم نے دیکھا کہ ہم وی واکڈ آؤٹ, وی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ بیکاز انڈیا واز انوائٹڈ. کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی. کیا ہمیں اس سے کوئی ڈپلومیٹک ون ملی؟ کیا ابھی مسلم امہ میں OIC میں آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ یہ بات ریئلائز کر رہے ہیں کہ وادی کشمیر میں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک بڑا جینیرک سا ایک وہ تو دیا ہے اسٹیٹمنٹ, ہاں, اور کہ انہیں دکھ ہوا ہے, مذمت کرتے ہیں اور اپنی کنسرن شو لپ سروس آپ کو لگتا ہے کہ ہو رہی ہے, اینڈ دے ہیونٹ ریئلی گون بیونڈ دیٹ. اور اٹس ہائی ٹائم کہ مسلم امہ کو OIC کا, اور ہم بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں, کم از کم 2000 میں تو یہ بہت ہی شدت اختیار کر گئی تھی کہ OIC کا فعال از اٹ اے وائٹ ایلیفنٹ یا یہ کوئی فعال ادارہ اور ایک ریجنل آرگنائزیشن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کشمیر کے معاملے کے اندر میں نہیں دیکھتی یہ ایک ٹریڈیشنلی تو اپنا ایک رول ضرور پلے کرے گی, کیونکہ OIC کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں انڈیویجولی ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ پرٹیکولرلی اکنامک ریلیشنز اور ٹریڈ ریلیشنز بہت زیادہ مستحکم ہیں. اور یہ آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں, میرے دونوں ساتھی بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز بہت زیادہ مستحکم ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے بہت سی چیزوں کے معاملے میں آڑے آ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں نے, میرے دونوں ساتھیوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جہاں پہ آپ ڈپلومیٹکلی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہو یا پبلک ڈپلومیسی ہو, میرے خیال سے ہمارے حکمران میں تھوڑی سی تلخ اور ہوں گی, اور میں اس کا ایڈوانٹیج لے سکتی ہوں کیونکہ میں درس و تدریس سے میرا تعلق رہا ہے. ہمارے حکمران زیادہ تر میڈیا کے تھرو انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں ہمیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو انہیں ہمیں مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہ ایک دفعہ میڈیا پہ آ کے بتا دیں, ہم ان پہ یقین کر لیں گے. انہیں دنیا کو مطمئن کرنے کی, انہیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لیگلی اور پولیٹیکلی
کشمیر کی کیا سچویشن. اس وقت انہیں یہ جو بیانیہ فارن منسٹر کا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, میں نے رات ٹویٹر پہ دیکھا ہے, وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اس وقت انہیں یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ کس طرح کی انٹرنیشنل لاء کے وائلیشن ہوئی ہے اور کیوں ہندوستان جو ہے آن دا رانگ سائڈ کھڑا ہے. بالکل, پھر گلوبل کمیونٹی آپ کی سائڈ پہ in other words add meat to your argument. صرف اور صرف ہم سینٹیمنٹ سے یہ جو جنگ ہے, یہ جو بیٹل ہے, اس مدعے کو دنیا بھر میں اٹھانا ہے, اس کو ہم جیت نہیں پائیں گے. You have to back it up, you have to speak in the language the world speaks. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث, ڈاکٹر خالدہ غوث and Ambassador Jameel for being here with us. تشنگی رہ گئی بیکاز ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک خاص بات جو یہاں پہ کی گئی آئیڈینٹیٹیز کے حوالے سے, خاص طور پر جو مسلم آئیڈینٹی ہے, ناٹ جسٹ ود ان کشمیر, ناٹ جسٹ ود ان دا ریجن, بٹ ان انڈیا ایز ویل. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک لوک وارم رسپانس آیا ہے پوری دنیا کی طرف سے. شاید ہمارے پاس ڈپلومیٹک مسل اس پرٹیکولر ایشو پہ ریلی اراؤنڈ کرنے کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہے, لیکن ول دس بیکم دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک within India when it comes to the Muslim identity? That is yet to be seen. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایک اور سبجیکٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیں آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل اور ریجنل ایشو یعنی وادی کشمیر کے حوالے سے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر ایسے ظلم کے معاملات ہمیں بڑے بڑے میکرو انٹرنیشنل ایشوز تو نظر آتے ہیں, لیکن ایسی ہی کئی بربریت سے بھری ظلم کی داستانیں ہمارے اپنے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں. آج کا اہم ایشو جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, دا بگ ڈسکشن, اس پہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وایا ٹویٹر, وایا فیس بک اور ہمیں کال کر بھی. ہم بات کرنا چاہیں گے ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں. اس بات سے میرے خیال میں ہم قطع نظر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے آج کے معاشرے کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ ایک ریالٹی ہے. ڈومیسٹک ابیوز فیس کرتی ہیں خواتین بھی, اور کبھی کبھار جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اتنی شدید نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی پارٹیز, دونوں ہی فریق, شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے گتھم گتا, لڑائی ہاتھا پائی تک یہ نوبت پہنچتی ہے اور کئی لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس معاملے میں بڑی نزاکت اور بڑی باریکی یہ ہے کہ جب بھی اس کو تھرو دا ٹیلی ویژن کوئی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے اگر ان کہانیوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں بہت کمپلیکیٹڈ شیڈز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں بڑا ہی ایک اسٹرانگ اوپینین ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جی پہلی دفعہ اگر مرد ہاتھ اٹھائے آپ نے اسی وقت بیک آف کرنا ہے, گھر والوں کو آ کے بتانا ہے اور اس معاملے سے الگ ہو جانا ہے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ کہانیاں, یہ باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں تو 3-4 سال 5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام کیسے کیا جائے تاکہ یہ جو غلط روایت, غلط روش ہمارے معاملے میں ہے, ہمارے معاشرے میں ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے, ان کا آپ سے انٹروڈکشن کراتی ہوں. ڈاکٹر بھی ہیں, ماہر نفسیات بھی ہیں, ہی کاؤنسلز اینڈ از آلسو ورکنگ ایز اے تھراپسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت, تھینک یو ویری مچ. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالیہ بھابی, اس معاملے کو اور اس سے جڑے بہت ساری حقیقتوں کو بڑا کلوزلی دیکھتی اور مانیٹر کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. عالیہ بھابی, شروعات جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھے, دیٹس ویئر یو ڈرا دا لائن. آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ, اپنی انا, آپ کی اپنی خودی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ یو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. کیا آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں؟ بالکل ایگری کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے اس وقت سے اس لڑکے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں کس لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہوں, کس خاندان کی بچی کو گھر لا رہا ہوں, جس خاندان کی اپنی کیا سوچ ہے, کیا میں اس کی بچی کو اس طرح سے ہیوملیٹ کر سکتا ہوں, مار پیٹ کر سکتا ہوں, کیا ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں. آنے سے پہلے یہ مائنڈ سیٹ بن جانا چاہیے. اور یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے جب کوئی رشتہ لے کر جا رہا ہوتا ہے نا, جس قسم کی صورتحال وہاں پیدا کی جاتی ہے کہ لڑکی ٹرے بھی لے کر آ رہی ہے اور پھر ہر طرح کی چیزیں وہ برداشت کر رہی ہے, تو وہیں سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کا کیا معاملہ ہے, کیسا مائنڈ سیٹ ہے, اور بچی کس حد تک چیزوں کو برداشت کرے گی. ان ادر ورڈز سبمسو ہونے میں
اور ریسپیکٹفل ہونے میں اس میں فرق ہونا چاہیے نا کہ آپ عزت دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن آپ دب کر رہ رہے ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ دو الگ الگ بات. کوئی آپ کو اگر کھڑے ہو کے بے عزت کر رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب رشتہ نہیں ہوا, اور بہت سارے گھر والے یہ سوچ کے اس چیز کو جانے دیتے ہیں کہ چلو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی. نہیں, جو شخص شادی سے پہلے آپ کو عزت نہیں دیا یا ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے یا آپ سے شرائطیں منوا رہا ہے جہیز کی مد میں یا 10 طرح کی چیزوں میں, اور آپ دبتے جا رہے ہیں, مانتے جا رہے ہیں, تو آپ نے بیٹی کو تو وہیں کہیں اس کے لیول سے نیچے کر دیا نا. آپ جس کو بچی دے رہے ہیں آپ اس کو جہیز بھی دیں گے جتنی آپ کو لگتا ہے آپ کو دینا چاہیے, جتنا آپ دے سکتے ہیں. آپ کی بچی اتنی کم حیثیت تھوڑی ہے کہ آپ اس کی پرسنالٹی کو کور کرنے کے لیے آپ جہیز میں اس کو آپ ریپ اپ کر کے دیں گے. ابھی انڈین ڈرامہ آیا, اس کے اندر ایک پوائنٹ تھا جس میں دکھاتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں بڑے پڑھے لکھے, اور لڑکی کو عین شادی سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین کو بلیک میل کیا گیا ہے کہ جہیز دیں اور پھر یہ شادی ہوگی. اینڈ شی واکس اپ, اور اس کا کرشنڈو یہ ہوتا ہے, اس کا کلائمیکس یہ ہوتا ہے, کہتی ہے میں کسی کو اپنے آپ سے شادی کرنے کی قیمت ادا نہیں کروں گی. I think that strong message needs to go out. لیکن coming back to our domestic abuse issue, کیا کہیں گے ڈاکٹر وجاہت, اب اس میں فائنلی لوگ یہ بھی احساس کرنے لگے کہ صرف ہاتھ اٹھانا ہی نہیں, مینٹلی ٹارچر کرنا, ایموشنل ابیوز بھی ڈومیسٹک ابیوز کا حصہ ہے. ابھی ہم کتنا دور ہیں اس بات سے کہ ہم وکٹم کو یا جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کی بات کو سمجھ سکیں؟ دیکھیں, اگر ہم بات اسٹارٹ وہیں سے کریں جہاں سے عالیہ بھابی نے کام بات اسٹارٹ کی ہے کہ کچھ چیزیں شادی سے پہلے پتہ چل جاتی ہیں, اور وہ چیزیں آپ کو ایک نہ ایک سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ آگے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں. میجورٹی میں بعض اوقات تو بالکل انپریڈکٹیبل بھی لوگ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ تھرو آؤٹ عورت کے حوالے سے اس پریشر میں رہتے ہیں سب کانشیسلی کہ بس شادی ہو جائے, کسی نہ کسی طرح یہ اپنے گھر کی ہو جائے. جب یہ تھاٹ آپ لے کے سامنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کا باقاعدہ فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ پاور پوزیشن میں پہلے نیچے آ جائیں, میں آپ اس کو آلریڈی دے دیتے ہیں, آپ ایک گیونگ لیول پہ چلے جاتے ہیں, وہ دوسرا جو ہے وہ یوں بیٹھا رہتا ہے. ٹھیک, اب انگلش کی سیئنگ ہے جو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. ٹھیک, ہم خود سکھانے لگتے ہیں ان کو کہ ہمارے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے. شروع کے اندر اگر آپ تھوڑا اسرٹیو رہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ میانہ روی یا پیار محبت کو, سبمسیونیس, ان تمام چیزوں کے ورڈز کو سمجھا جائے, آپ دوسرے کی کمزوری کو نہ بنانا شروع کر دیں اگر آپ پیار سے بات کرتے ہیں. مجھے سب سے بڑا المیہ یہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم اس ایشو کو اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ترغیب دی جا رہی ہے, ہمارے معاشرے کو بگاڑا جا رہا ہے, خواتین کو بے راہ روی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں شروعات تو ہمیشہ بہت ہی بینائن چیزوں سے ہوتی ہے نا, جیسے عالیہ بھابی نے کہا کہ قدغن پہلی اس میں یہ نہیں لگائی جاتی کہ کوئی بہت بڑی چیز پہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, مجھے تمہارا لباس نہیں پسند, ایسے کپڑے مت پہنو, بال ایسے نہیں ایسے بناؤ, یعنی اپنی مرضی کو ایک طرح سے مسلط کیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ اس پوائنٹ پہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اچھا میری بات نہیں مانی, جڑ دیے 2 تھپڑ. How do you stop and where do you stop this, عالیہ بھابی؟ ہم یہ بچیوں کو بگاڑ نہیں رہے, بلکہ میں تو سمجھ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک بچی کو بچا رہے ہیں تو ہم پوری ایک نسل کو بچا رہے ہیں. اور جہاں تک ہم نے ہاتھ اٹھانے کی بات کی, میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ گھر کو اس ہاتھ اٹھانے پہ توڑا جائے گا. بات یہ کہ اگر کسی نے ہاتھ پہلی دفعہ اٹھایا اس کو سٹاپ وہیں کیا جائے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ چیز نہ ہو. بڑوں کو بیچ میں لانا, شامل کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر بچی 18 سال کی, 20 سال کی, لڑکا 25 سال کا ہے تو اتنے میچیور نہیں ہوتے, انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ رشتہ اتنی مضبوطی نہیں رکھتا. لیکن بزرگ جانتے ہیں کہ نکاح کا بندھن بہت مضبوط بندھن ہے اور اس کو آگے چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ بچی پہلا تھپڑ برداشت کر لے گی تو پھر تو وہ ساری زندگی تھپڑ ہی کھاتی رہے گی. لیکن ہم بھی جانتے ہیں معاشرے کی اس حقیقت کو ہمیں ایک طرح سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اسی گھر میں, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ساتھ والے کمرے میں بہو یا بیٹی پٹ رہی ہوتی ہے اور لوگ نہیں آواز اٹھاتے. یعنی صبح وہ نیلم نیل باہر بھی نکلتی ہے ناشتے کی ٹیبل پہ, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, یا اپنے بیٹے کو روکنے والا نہیں ہوتا. واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی؟ انہی کی بیٹی جو اپنی بہو کو پٹوا رہے ہوتے ہیں, انہی کی بیٹی کہیں نہ کہیں وہ بھی پٹتی ہے. اچھا اگر وہ نہیں پٹتی, کہتے ہیں دوپٹے کے 4 پلو ہیں, چاروں کو بچا کے چلو, معلوم نہیں کہاں سے آگ لگ جائے. اگر بیٹی نہیں پٹتی تو نواسی پٹ سکتی ہے. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جو چیز میں سوسائٹی کو دے رہی ہوں وہی سوسائٹی بن رہی ہے, اور جو سوسائٹی بنے گی وہی پلٹ کر مجھے ملے گا. اگر فوری طور پر مجھے نہیں ملا تو میری بیٹی کو ملے گا, اس کو نہیں ملا تو نواسی اور پوتی کو ملے گا. تو ہمیشہ عمل کرتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ جو ہو رہا ہے وہ پلٹنا ضرور ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لال پیارا تو لال
بال کا خیال پیارا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماؤں پر جو اپنے بیٹوں کو بہت لاڈ کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں, تو وہ جس سے بیٹا محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے, اس سے کیوں نہیں محبت کرتی. انسیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پیار کرتے ہیں ہمارے پیارے, ان کو ہم اذیت دینا شروع کر دیں. اچھا, ہمارے یہاں کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہم ازراحت مذاق لے لیتے ہیں یا اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون آ کے کمپلین کرتی ہے کہ اس کی ریلیشن شپ ٹاکسک ہے, وہاں پہ ایموشنل اینڈ فزیکل ابیوز ہے یا دونوں میں سے ایک چیز موجود ہے, تب لوگ عجیب طرح سے سوال کرتے, کہتے کیا بات ہے, تمہارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, گھر کی چھت موجود ہے, پہننے کے لیے کھانے کے لیے پیسہ دیتا ہے, اور تمہارے بچے بھی ہیں, تو تمہارے پاس کمپلین کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہ کیا خاتون کی ضروریات, ایک لڑکی کی ضرورتیں صرف یہی چند چیزیں ہیں جو گنوائی جاتی ہیں, یا اس سے اور بھی وہ کچھ چاہتی ہے اپنی ازدواجی زندگی میں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.